वाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है पूरे पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सिर्फ खुशी का नहीं, सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होके शुक्राना अदा करने का भी दिन है। आज पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी ज़बान से हो, किसी भी अक़ीदे से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो सब पाकिस्तानी है। सब और सबकी पहचान सिर्फ पाकिस्तानी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के हवाले से नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं, सब आज यकजान यकक़ालिब होके पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जो है आज 14 अगस्त के हवाले से कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी, प्रोग्राम चीफ और ख़रीदा की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से आप सबको पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी और 76वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है ज़रा उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर जगह तकसीम बहुत फैल चुकी है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और हर शख्स आपको इस तकसीम से, इस इंतशार से, इस अदम बर्दाश्त से नाला नज़र आता है। सब एग्जॉस्टेड आपको नज़र आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इत्तेहाद की, बात करेंगे मोहब्बत की, बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में जो तकसीम नज़र आती है उस तकसीम की खलीज को दूर कैसे किया जा सकता है, पाकिस्तान के मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो ख़ानदान के बड़े हों, चाहे वो सोसाइटी के बड़े हों, चाहे वो तबक़ात के बड़े लोग हों, चाहे वो सियासत के बड़े लोग हों, चाहे वो मुल्क का हुक्मरान तबका ही क्यों ना हो, जिनको हम मुल्क के बड़े भी कहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे किस तरह से मशाल राह बनना है। इन अच्छी मस्बत बातों के साथ आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। ओपन करते हैं जी प्रोग्राम के फ्लोर को गपशप लगाने के लिए, बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा कमर समान कायरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं कई बार के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं आमिर मुग़ल साहब, यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और ताल्लुक़ इनका हिंदू कम्युनिटी से है, बड़े भरपूर पाकिस्तानी हैं। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, इनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नून के साथ है, बड़े ज़बरदस्त ये रहनुमा हैं सिख कम्युनिटी के और पाकिस्तानी हैं, बड़े दिल से पाकिस्तानी हैं, बड़े जोश के साथ पाकिस्तानी हैं। और हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे खलील जॉर्ज साहब, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और ताल्लुक़ इनका क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है और पाकिस्तानियत इनके दिलों में, इनके जज्बात में बसती है। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकवा भी बहुत रहता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकी तबकात को शिकवे भी बहुत हैं। दुरुस्त या गलत वो खैर आप बात कर दीजिएगा कि मुल्क में बड़ा इंतशार है, बड़ी खलीज है, दीगर तबकात आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं और आपको ख़ुद ये शिकवा है, लेकिन आज इल्ज़ामात दर इल्ज़ाम की कोई बात नहीं करनी, आज सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। तो ये सिर्फ 14 अगस्त पे जज्बा क्यों, ये बाकी दिनों में हमेशा के लिए जज्बा क्यों नहीं? देखें जी, ये जज्बा तो वैसे पूरा साल होना चाहिए जी। हम सबको पाकिस्तानियों को एक होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आइन है वो हमें बेसिकली यकजा करता है, तमाम तबकात को, तमाम पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब को, तमाम मसालिक को, तमाम कौमियतों को। ये हमारा जो आइन पाकिस्तान है ये हम सबको इकट्ठा करता है और हमें इस पर बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। हमें अपने ज़ाती मफादात से, ज़ाती पसंद नापसंद से, ज़ाती रंजिशों से, ज़ाती तस्सुबात से हट के बिल्कुल हमें सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है, पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, पाकिस्तान दुनिया में अपना नाम कैसे रोशन कर सकता है। ये बातें बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, लेकिन आज के नौजवान से आप बात करें तो वो कहते हैं ये किताबी बातें हैं। हाँ, जब अपने बड़ों को देखते हैं तो हमें तो हर वक्त आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए मैं आपको नौजवानों के लिए कैसे अभी कुछ 4-6 दिन पहले
ایک پاکستانی نوجوان ایک میڈل جیت کے آیا, ارشد ندیم. ارشد ندیم, وہ پوری قوم کیسے یکجان ہوگی؟ بالکل صحیح بات ہے. ہیرو بن گیا پاکستان کا, اس کو چھوڑ دیں, وہ کیسے ہیرو نظر آیا, وہ یہ کیسے پہنچا, اس کو بھی چھوڑ دیں. کسی نے اس کی مدد کی یا نہیں کی, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. پہنچا جس نے بھی کی, سب نے مل کے, سب نے کی. میں کہتا ہوں کسی نے نہیں کی یا کی, اس کو بھی چھوڑ دیں. وہ گیا, وہ کھیلا, وہ جیتا, پوری قوم اکٹھی ہو گئی. تو ہمیں اسپیشلی نوجوانوں کو فیکٹرز ہمارے پاس, کیونکہ اسپورٹس از اے بائنڈنگ فیکٹر, تو یہ بائنڈنگ فیکٹرز ہمارے پاس کم کیوں رہ گئے ہیں؟ دیکھیں بائنڈنگ فیکٹر جو ہیں وہ پھر وہ بات آپ 14 اگست کی کر رہی ہیں تو پھر دوسری طرف چلی جائے گی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب میں نے کیوں شروع میں کہا کہ جب ہم اس آئین پاکستان کے مطابق چلیں گے تو پھر میرے خیال میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا, پھر ہم بائنڈ رہیں گے. جب بھی ہم اس کی وائلیشن کریں گے تو پھر ہمیں خرابیاں نظر آئیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ آئین پاکستان کے مطابق یہاں پہ جتنے لوگ ہیں, جتنی قومیں بستی ہیں, جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنے مسالک ہیں, جتنے مذاہب ہیں, ہم سب کو یکساں مواقع دینے چاہیے. تو اگر ہم اس پہ چلیں گے تو انتشار نہیں ہوگا. یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے, بہت مشکل بھی لگتا ہے. اور اگر نہیں چلیں گے تو آپ کے سامنے پھر ماحول اس وقت کیا ہے. صحیح بات. کھیلداس کوہستانی صاحب ویسے جنرلی تو سیاست میں مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف دستگیری بار رہتے ہیں, لیکن 14 اگست پیار محبت کا, اتحاد کا, بھائی چارے کا, دوستی کا دن ہے. سب بڑی اچھی باتیں عامر مغل صاحب نے بھی کی ہیں. آپ کے نزدیک اس ایک دن سے ہٹ کے بھی جنرلی اپنی لائف میں اتحاد پاکستان کے لیے ایک ہو جائے, وہ کیسے آ سکتی ہے چیز؟ شکریہ غریدہ. میں آپ کی اور جی ٹی وی کی توسط سے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارکباد دیتا ہوں. اور آج ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے اور ایک قوم ہو کے, اور جو سوال آپ کا ہے, میں سمجھتا ہوں آج سارے جشن آزادی پہ کوئی جماعت کا جھنڈا نہیں, ایک ہی جھنڈا پرچم ہے, وہ ہے پاکستان کا, اور سب اٹھا کے چل رہے ہیں, سب انجوائے کر رہے ہیں, سب اس کو عقیدت احترام سے منا رہے ہیں. مزار کے قائد پہ سب لاکھوں لوگ اکٹھے ہیں, پورے پاکستان میں ریلیاں نکل رہی ہے, یہ خوشی کا سماں ہے. تو یہ ہم دعا کو شکر ہے کہ اس دفعہ باجے کم بجے ہیں. جی, تو ہم جب آج مندروں میں گئے یا گردواروں میں, ہم وہاں دعا یہی کرتے کہ ایک یہ قوم مضبوط ہو, یہ ملک مضبوط ہو. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں. بے شک. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 11 اگست کو مناٹی قومی اقلیتی دن منایا, جہاں میں بھی تھا, رمیش اروڑا صاحب بھی تھے, اور یہ لاہور میں 180 پہ وہ ایک بڑا پروگرام ہوا جہاں پہ ہم نے عزم کا اظہار کیا. 11 اگست کی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان کی جو اسپیچ ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا آپ سب لوگ آزاد ہیں, دستور ساز اسمبلی سے 3 دن پہلے اس کا خطاب تھا. ایک چارٹر تھا, ایک دستاویز تھا, سب لوگ اپنے مساجد میں جانے کے لیے, مندروں میں, گردواروں میں, گرجا گھروں میں سب آزاد ہیں. تو یہ جناح کا پاکستان, یہی ہمارا پاکستان ہے. تو جو جناح کا ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم چلے, آئین قانون پہ, جس طرح میرے بھائی نے کہا, آئین اور قانون کے تحت ہم چلیں گے, ہم احترام کریں گے, ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. سیاست خدمت کا نام ہے, سیاست انتشار کا نام نہیں ہے, تفریق کا نام نہیں ہے, تقسیم کا نام نہیں ہے. سیاست ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس ملک کی عوام کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے. یہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے, یہی جذبہ ہے. اور اختلاف رائے بھی رکھنی چاہیے, سیاست میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ہر چیز پہ تقسیم کرنا, ہر چیز کو, جب ہم پاکستان پرائرٹی ہماری ہوگی, پاکستان ہماری عوام ہماری پرائرٹی ہوگی, تو نفرتیں ختم ہوگی اور محبتیں جنم لے گی, اور محبتوں سے ہی ہم ایک دوسرے کے دل جیت سکتے ہیں. پاکستان ہماری پرائرٹی, آپ یہ بات کر رہے ہیں. عامر مغل صاحب نے کہا کہ آئین اور قانون پہ چلنا ہماری پرائرٹی, مطلب بات آپ لوگ ایک ہی کر رہے ہیں. سو اس پہ عمل کرنا مشکل کیوں ہے آج کے پاکستان میں؟ قمر زمان قائرہ صاحب نے جوائن کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سرکردہ مرکزی رہنما ہے. قمر زمان قائرہ صاحب, تھینک یو ویری مچ 14 اگست پہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کو بہت بہت مبارکباد 14 اگست کی. بات ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں, معاشرے میں انتشار بڑا ہے, خلیج بہت زیادہ ہے, تقسیم بہت زیادہ ہے, عدم برداشت بہت زیادہ ہے. لیکن آج کے دن ہم اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی بات کریں گے, تاکہ صرف 14 اگست کے دن ہی ہم اتحاد کی, بھائی چارے کی, محبت کی باتیں نہ کریں, بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر, تھرو آؤٹ دا لائفز ہم اس کو سرو کرتے رہیں. سو یہ اتنا مشکل کیوں ہے اور اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ قائرہ صاحب. فور فادرز نے جب پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تو اس کے لیے ایک نظام سوچا تھا کہ یہ ملک ہم حاصل کریں گے. اس کے ساتھ بھی بہت ساری بحث ہے کہ جب حاصل کرنے کا وقت تھا تو اس پہ بھی کچھ کنفیوژن تھے, لیکن
उसके बाद उनके ज़हनों में एक ख्वाब था कि हम इस मुल्क को एक जमहूरी और एक फलाही रियासत के तौर पे हम तश्कील देंगे, एक सोशल डेमोक्रेट रियासत के तौर पे हम कायम करेंगे। मजहब का सहारा भी लिया गया, लेकिन उसकी वजूहात और थी। लेकिन पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट, एक मजहबी रियासत नहीं बनाना, इस पे कायदे आज़म का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हम आगाज से लेके आज तक अभी भी हमारे इनफरादी और इदारा जाती जो रवैये हैं, इसमें जो कॉलोनियल राज था उसके असरात हम दूर नहीं कर पाए। हम आज भी अपने मिजाजों को जमहूरी नहीं बना पाए। हमारे दीन का फैसला है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है, और उन्होंने दुनिया बनाने के लिए जो समाज की तश्कील के लिए हमें असूल दिया था हजरतुल वदा के मौका पर, वो ये था कि काले को गोरे और अरबी के अदबी पे कोई फोकियत नहीं है, मासवाए उसके तकवे के। और उसमें हमने कभी तकवा देखा ही नहीं किसी का। हाँ, हम एक दूसरे के गले काटने के चक्कर में हैं। और जब आप अपना मास्टर प्रिंसिपल जो कानून है, आइन है, जब आप उस पे खड़े नहीं होते, जब आप जमहूरियत को लेके नहीं चलते, जब आप असूल तोड़ के बेअसूलियां रिवाज दे देते हैं, इसी तरह कानून तोड़ के आप मुआशी और समाजी नाइंसाफियां पैदा कर लेते हैं और पढ़े लिखे अनपढ़ों का इस्तेसाल करना शुरू कर देते हैं, और ये मुरव्वजा रवायत बन जाती है। इसी में कामयाबियों की दलील गिनी जाती है कि कौन कितनी छलांगे लगा के, कितनी कलाबाजियां खा के, कितनी दफा असेंबली में आया, ये कामयाब सियासतदान है। कौन कितनी बेईमानी करके, कितने बड़े धोखे दे के रियासत का कितना खजाना लूट के कितना बड़ा कारोबारी बना, ये कामयाबी की दलील है। कौन सिफारिशें करा के, कौन पैसे भर के, कौन गलाजतें करके वो प्रमोशन लेके बड़ा अफसर बन गया, ये कामयाबी की दलील है। तो हम एक ऐसा मुआशरा है जो बना तो मजहब के नाम पे था और तश्कील तो हुई थी जमहूरियत की बुनियाद पे हम मुल्क को चलाएंगे, लेकिन बन मुनाफकत का गढ़ गए। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा मसला है। हम कहने को अच्छी अच्छी बातें करते हैं सारे, मैं भी करूंगा, मेरे बाकी साथी भी करेंगे। आज 14 अगस्त है, बातें करेंगे, अमल नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम इबादत करने जाते हैं, अल्लाह के घर में सरफ सुजूद होते हैं, उसके आगे हाथ बांध के दुआएं मांगते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो वैसे के वैसे मुनाफिक होते हैं, वैसे के वैसे झूठ बोल रहे होते हैं, वैसे के वैसे मुनाफाखोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो हमें सीरियसली इस बात को देखना है कि हम अपना बेसिक कानून छोड़ बैठे। जिस कानून के तहत, जिस सोच के तहत ये मुल्क तश्कील पाया था, यहाँ जमहूरी निज़ाम पहले नहीं था कि हुकूमत तब्दील हुई और हमने जमहूरियत में आके चीजें करनी है। हमने जमहूरियत को रिवाज देना था, हमने टॉलरेंस पैदा करनी थी, हमने मुआशरे के अंदर नरम रवैये पैदा करने थे। अब आप मुझे कह सकती हैं कि ये काम तो लीडरशिप का था, सियासतदान कर लेते। सियासतदान कितना अरसा रहे, सियासतदानों के साथ क्या क्या हुआ, आगाज में कौन से सियासतदान थे जो हुक्मरान बने, और उसके बाद मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ के बाद थोड़ा अरसा एक सिविलियन हुकूमत बनी, लेकिन वो भी टूटे वो मुल्क की, और उसके बाद फिर मार्शल लॉ आ गया। तो जो एक रवैया था इस मुल्क के अंदर आमराना, कॉलोनियल, के इदारे सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को मानने को तैयार ही नहीं थे जी। और सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियन जो लोग थे या सियासी जमातें थी, वो इतनी कमजोर थी कि वो हमेशा ताकत के सहारे चलने की आदी हो चुकी थी। उन्होंने भी यही रास्ता अपना लिया। अब हमारे यहाँ एक और भी मसला हो गया है कि पहले हम हिंदू मुस्लिम फसाद में थे, हिंदू मुस्लिम फसाद पाकिस्तान बनने के बाद खत्म हो गया, वो लड़ाई खत्म हुई या कम पड़ गई, तो उसके बाद हम फिरका वाराना फसादात में उलझ गए। और ये प्रेडिक्शंस थी बहुत सारे लोगों की, बड़े जो दाना लोग थे, कि पाकिस्तान फिरका वारियत का गढ़ बन जाएगा, हम बढ़ गए। अब फिरका वारियत के गढ़ बनने के बाद अब हम दोबारा यहाँ, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काटेगा, वो उसको अपना भाई नहीं मानेगा, जो एक किताब, एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल के फॉलोअर हैं कहने की हद तक, वो एक दूसरे के गले काट रहे हैं, तो किसी दूसरे मजहब वाले के साथ कौन सा हुस्न सलूक, ये कहने की हद तक होगा, अमलन कहाँ। ये बहुत अहम बातें हैं कमर ज़मान कायद साहब। ये जिस चीज़ पे आपने अपनी, जिस पॉइंट पे आपने अपने जवाब का इख्तिताम किया है, इसी से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन पहले ज़रा 14 अगस्त का एक जेनरिक, एक जर्नल मैसेज मैं चाहूँगी, जर्नल गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगी। जो इस वक्त मुल्क में हमें मुआशरे में इंतशार, अदम बर्दाश्त नज़र आता है, इसका हल क्या है? देखिए, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तरफ से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को
جشن آزادی کی مبارک، اور وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر بھی ہے ان تمام کو جشن آزادی کی مبارک۔ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے۔ دیکھیے اس طرح قاہرہ صاحب نے بھی بات کی، ہم الفاظی تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، ہم سیمینر بہت اچھے کر لیتے ہیں، باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں، بٹ مین جو ایشو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا، ایگزیکیوشن کا ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کچھ ایسے رویے ہیں جن رویوں کی وجہ سے آپ کے وہ لوگ جن کی تعداد عددی اعتبار سے کم ہے اور وہ ریلیجیس مائنورٹیز ہیں، اگر ان کو کچھ ایشوز ہے، پرابلم ہے، تو واٹ نیکسٹ؟ اب دیکھیے کہ چیف منسٹر صاحبہ جب پنجاب کی سی ایم بنی تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اقلیت ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہمارا یہ خواب ہے کہ اقلیت جب یہاں پہ رات کو سوئے تو اس کے اندر ڈر اور خوف کی فضا نہ ہو۔ یہ ہمیں بخوبی اس کا اندازہ ہے اور احساس بھی ہے، اور ہم نے خود دیکھا بھی ہے متعدد مرتبہ کہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے یا بڑا واقعہ ہوتا ہے یا ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، وہ الزام غلط ہے یا ٹھیک ہے، وہ تو جب وہ کورٹ آف لاء میں جائے گا تو وہاں پہ پروو ہوگا کہ وہ الزام درست تھا یا غلط تھا، لیکن اس کی لپیٹ میں وہاں پہ رہنے والے باقی جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کے شہری ہیں، جو اس پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو اس پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پاکستان کا شہری کہتے ہیں، اور پاکستان کا آئین ان کو پروٹیکشن کی گارنٹی دیتا ہے، ایکویلٹی کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن پھر ہی کچھ ہی لمحے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہوا پھرتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر جو ان کے ہنستے بستے کھلتے گھر تھے، جہاں پہ بچوں کی کلکاریاں تھیں، جہاں پہ بزرگوں کی دعائیں تھیں، جہاں پہ لوگ اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، وطن کے نعرے لگا رہے تھے، کچھ ہی لمحے میں وہاں پہ وہ جل کے بھسم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ منہ چڑھاری ہوتی ہے آپ کی وہاں کی وہ ساری کی ساری جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب متحد ہیں، ہم ایک ہیں، ہم اس پاکستان کے پرچم کے اندر وائٹ بھی ہے اور گرین بھی ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو پاکستان بنتا ہے۔ سو ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور اس کا حل غریدہ صاحبہ نہ تو اکیلے آپ کے پاس ہے، نہ اکیلے قمر زمان قاہرہ صاحب کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، اس کا حل تو پوری قوم کو نکالنا ہے۔ اب قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس کے اندر ڈیوائیڈ ہو، جس کے اندر تقسیم ہو، جس کے اندر ہمیشہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ پریویل کرتا ہے وہ والا ہوگا، یا ہم تمام پاکستانیوں نے مل کے اس پاکستان کا بیڑا اٹھانا ہے۔ اور جب ہم دیکھیں اس وقت بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، بالکل ٹھیک، جو پاکستان کو ہمیشہ ڈی فیم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، لابیسٹ ہائر کیے گئے ہیں، انفلوئنسرز ہائر کیے گئے ہیں، بہت سارے ملک اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرے کہ انتہا پسند لوگ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ اب اس کے لیے اس قوم کو قوم بن کے سوچنا ہوگا، ہجوم بن کے نہیں سوچنا ہوگا۔ جب تک اب قوم نہیں بنے گی، ہم بڑے ملی نغمے گاتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، لیکن پھر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعہ میں پھر صرف ایک ہی طبقہ کیوں پٹتا ہے، اور پھر ہم یہ بار بار یہ کیوں پیغام دیتے ہیں کہ اقلیت اپنے کو کیوں غیر محفوظ سمجھتی ہے، اس کے باوجود کہ بہت ساری ایفرٹس کی جا رہی ہیں پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی۔ دیکھیے کوئی بھی حکومت، میں نے کیٹیگوریکلی بہت دفعہ کہا ہے، ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ اقلیت کو تحفظ دینا، اقلیت کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینا، اقلیت کو یہاں پہ ان کی مذہبی آزادی دینا تاکہ ان کے اندر احساس محرومی اور احساس کمتری نہ ہو، اور اسی اسٹیٹ کی پالیسی کو ٹو کرتی ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے۔ ہاں اس پہ ویریشن ہو سکتی ہے، اوپر نیچے تھوڑا سا ہو سکتا ہے، پرائرٹیز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے دور میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب حکومت بھی اقلیتوں کو تحفظ دینے کا وعدہ کرتی ہے اور اس پہ کوشش بھی کرتی ہے، کام بھی کرتی ہے، اس کے باوجود کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت ہیں اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں؟ وہ بھی 3-4 دن پہلے ہم نے 11 اگست سیلیبریٹ کیا ہے، اور 11 اگست از اے مائنورٹی ڈے، اور ہم تمام پاکستانیوں نے مل کے اس مائنورٹی ڈے کے دن ہم نے پلیج کیا کہ ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دیں گے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے جو احساس محرومی اس کو کم کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے 180H ماڈل پہ دیا، اس میں کھیل دس کوستانی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی بہت سارے پاکستانی تھے، ہم سب نے مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پھر اسی کی ریکارڈ ہوا، پہلی دفعہ ریکارڈ ہوا ہے اور پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ پنجاب اسمبلی کا بینگ اے منسٹر میں نے ایک سمری موو کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی
جہاں پہ ایس پی سنگھا صاحب نے کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے ویسٹ پنجاب کا فیصلہ کیا تھا پاکستان کے حق میں، وہاں پہ ہم ایک اپنا اسمبلی کا اسپیشل سیشن کال کریں مائنورٹی ڈے کے حوالے سے، اور وہ ہوا، اور وہاں پہ اپوزیشن نے بھی بڑا اچھا بولا، ٹریری بینچز نے بھی بوچا، وہاں پہ بہت سارے ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا، وہ بھی تشریف لائے، اور ہم نے اقلیت کے لیے بات کی۔ لیکن آپ کا سوال آج بھی وہیں پہ ہے کہ جب اقلیت کو ہم کس طریقے سے ان کے اندر اس احساس سے محرومی، احساس سے کمتری کو کم کریں، تو اس کے لیے ہم تمام پاکستانیوں کو مل کے کام کرنا ہوگا، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہوگا، ٹالرنس کو پروموٹ کرنا ہوگا، ایکسیپٹنس کو پروموٹ کرنا ہوگا، سب سے بڑھ کے آپ ایک دوسرے کے اس کو جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے تو شاید بہتری نہیں آئے گی۔ جی بالکل ٹھیک، بہت اچھی باتیں ہیں، اور جو سوالات آپ نے ریز کیے ہیں یہ بڑے پرٹیننٹ، بہت وائٹل کوسچنز ہیں۔ جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام جاری ہے، ڈسکشن بھی جاری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے۔ لیٹس ٹیک دی شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ تو عامر صاحب، یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی وتھ لٹل بٹ آف این ایڈیشن کہ ہم اپنے مقابلے میں بھارت کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر اقلیتی برادریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بھارت میں بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ گردوارہ ننکانہ صاحب جنم استھان اس کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ بھارت میں مسلم اقلیتیں، دیگر اقلیتیں، مذہبی آزادی ان کو نہیں ہے، ان کو بنیادی حقوق کی آزادی نہیں ہے، کھانے پینے کی سانس لینے تک کی آزادی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنے میں اور جس کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے اس کے حق میں پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ بھارت میں اس کے مقابلے میں ہم یہ نہیں دیکھتے۔ سو اس کے باوجود بھارت کا تشخص عالمی سطح پہ مختلف ہے، اور ہم ابھی بھی وی آر لیکنگ بیہائنڈ۔ دیکھیں، میں اروڑا صاحب ان کا نام، جی رمیش سنگھ اروڑا، رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی باتیں بھی میں نے بڑے غور سے سنی ہیں، اور اس سے پہلے کائرہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی، بھرپور اور بڑی کمپریہنسو بڑی بات زبردست کی۔ انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے ہمیں کس چیز نے جوڑا ہوا ہے۔ ایک ہمیں پاکستان کے آئین نے جوڑا ہوا ہے، اور دوسرا ہمیں جو یہ ریاست، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کے نام پہ وجود پہ آئی اور جمہوریت کے نام پہ تشکیل پائی، جو مذہب ہے اسلام ہے، جس کے نام پہ، جس کی بنیاد پہ یہ ریاست بنی۔ اگر ہم اس ملک میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی تعلیمات کو عام کریں، آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ نے فرقہ پرستی میں نہیں پڑھنا، آپ نے قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات یا قومیت پہ فخر نہیں کرنا، آپ کا اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ آپ نے اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہے۔ بالکل ہمارے ذمے ہے، اسٹیٹ کے ذمے ہے اقلیتوں کا تحفظ کرنا، ان کے مذہبی عقائد، ان کی جو مذہبی مقامات ہیں، یہ جب سارے ہم اسلام کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق کریں گے۔ اور میں اروڑا صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، ان کا گلہ بالکل بجایا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کی بنیاد پہ اس سے ہٹ کے کہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، 100 گھرانے جلا دیے جاتے ہیں، 100 لوگوں کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا کا تو اتنا برا حال ہے کہ وہاں پہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے جتنی مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور جو دنیا میں کسائی کے نام سے مشہور تھا وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اور جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس کے داخلے پہ پابندی تھی، کیونکہ ممبئی میں گجرات میں وہ مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار تھا ایز اے سی ایم، اس وقت وہاں کا سی ایم تھا۔ تو انڈیا کی بات تو ایک علیحدہ رہے گی، لیکن جو پاکستان کے مسائل ہیں ہمیں ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں پاکستان میں اقلیتیں بہت کمزور ہیں، فائنینشلی بھی کمزور ہیں، ان کی دیکھیں ان کے لیے سسٹم کیا کر سکتا ہے، ان کے لیے ریاست کیا کر سکتا ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرتا ہے امریکہ میں معاذ اللہ یا یو کے میں، تو وہاں تو وہ پاورفل ہے، وہاں تو ان کو آزادی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کسی نے نہیں روکنا۔ پاکستان میں اگر کوئی کرتا ہے، میں تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں، تو ہمیں بینگ اے مسلمان اور بینگ اے پاکستانی سوچنا تو چاہیے کہ اس نے یہ واقعہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس کے اوپر، جی آپ کا آئین موجود ہے، آپ کا قانون موجود ہے، کس کی جرت ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں ہر طرف مسلمانوں کا ایک آپ سمجھ لیں کہ پاور میں ہے، گورنمنٹ ہے ان کی، ہر جگہ
سیاسی سماجی طور پہ وہ مضبوط ہیں تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ گستاخی کرے؟ ابھی چند روز پہلے آرمی چیف نے بھی یہی کہا کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. ان کیس اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لٹھ لے کے چڑھ دوڑیں. موب جسٹس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں پتہ تو چلے نا اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں. اگر اس نے کیا ہے تو اس کے لیے آپ کے آئین میں قانون میں اس کے لیے باقاعدہ کلازز موجود ہیں کہ اس کو بھی سزا مل لیجیے. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم اپنے نصاب میں، اپنے سکولز میں، یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں، اپنے مدارس میں اس چیز کو باقاعدہ ایڈریس کریں. برداشت، تحمل. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، آپ اس کو بھی برداشت کر لیتے تھے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اوپر جب کوئی ظلم زیادتی ہوتی تھی تو اس کو معاف کر دیتے تھے. تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، ہمیں تربیت کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب کو آگے آنا پڑے گا. سوسائٹی کے سارے طبقات کو، سول سوسائٹی کو آگے، اس کے لیے سول سوسائٹی کو، پولیٹیشنز کو، آپ کے ٹیچرز کو، آپ کے مذہبی رہنماؤں کو، سب کو مل کے اس پہ تب ہم جا کے اس طرح ایک مٹھی کی طرح ہوں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. ہمیں آگے کی طرف سوچنا پڑے گا. ادروائز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم 25 کروڑ آبادی والا ملک ہیں، دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. اور ایٹمی طاقت بھی آئی تھنک ہم 7 جو ایٹمی ممالک ہیں ان میں بھی شامل ہے. یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں، یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ کسی عام طریقے سے مرز وجود میں نہیں آیا. پچھلے 150-200 سالوں میں 2 ہی ملک جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ وجود میں آیا، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. تو اگر یہ ملک وجود میں آیا ہے اسلام کے نام پہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اسلام کے نام پہ اٹھیں اور شیعہ سنی کی لڑائی شروع کر دیں، جس طرح قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ہم پہلے وہ ہندو اور مسلمان کی لڑائی سے فارغ ہوئے ہیں تو چلو اب ہم نے کہا کہ ہم شیعہ سنی کی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے پارا چنار میں پچھلے دنوں. تو اس کے لیے سب کو آگے آنا پڑے گا. اور اسپیشلی میں پھر ریکویسٹ کروں گا سارے اپنے پاکستانیوں سے، آج 14 اگست کا دن ہے، آج ہمارے اتحاد کا دن ہے، یکجہتی کا دن ہے، مضبوطی کا دن ہے. ہم میسج دیں اسپیشلی اپنے اقلیتی بھائیوں کو، اپنے ہندوؤں کو، اپنے سکھوں کو، اپنے کرسچنز کو کہ آپ ہمارے ملک میں آزادی سے اپنے مذہبی عقائد کے ساتھ جی سکتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں. میرے پاس چونکہ کم رہ گیا ہے تو کچھ کمنٹس میں کھیل داس صاحب سے، قمر زمان قائرہ صاحب سے لینا چاہوں گی. کھیل داس صاحب، یہ سب اصلاح کہاں سے ہوگی؟ پارلیمان اس کا بہترین فورم ہے یا پارلیمان سے باہر کہیں ڈیبیٹ کا آغاز ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستانی جب انصاف کا معیار بہتر ہوگا، انصاف سب کو ملے گا تو یہ مسائل کا حل بھی ہوگا. یہاں پہ مظلوم اور ظالم کے انصاف کے لیے الگ الگ پیراٹے بنائیں. لیکن یہ سب کچھ پارلیمان کے اندر سے آغاز ہوگا، پارلیمان کے باہر سے آغاز ہوگا؟ بالکل. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ آئین اور قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ آئین پہ کھڑی ہے. ہمیں آئین کا احترام کرنا ہوگا ہر ادارے کو. ایک اگر ادارہ کہیں پہ بھی کمزور ہوتا ہے تو وہ پورے ریاست کو کمزور کرتا ہے. اگر ہمارا جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا معیار ہے، جو وہ میں سمجھتا ہوں کسی مظلوم کو انصاف نہیں دیتا ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اس کو ہمیں کوئی بھی اگر قانون توڑتا ہے اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. اس کے جرم کا جب تک سزا نہیں ہوگی. مجھے بتائیں کہ سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے، UAE میں کبھی آپ نے وہاں پہ سنا کہ کسی اقلیت کے خلاف کوئی واقعہ ہو، کوئی دل خراش ثانیہ ہو؟ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ قانون ہے، انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے. تو ہمیں آئین پاکستان 73 کا آئین ہمیں انصاف فراہم کرتا ہے تمام پاکستانیوں کو. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں غیر مسلموں کے لیے تحفظ فراہم کیا گیا ہے. واضح احکامات ہیں. اگر اس پہ عمل کیا جائے، اپنی اگر تشریح آپ خود کریں گے مذہب کی، اپنے پھر فرقوں میں بھی بڑھ جائیں گے، پھر باقی مذاہب سے بھی یہ نفرت. میں سمجھتا ہوں اسلام جو ہے اگر کوئی بھی شخص اس پہ منومن چلتا ہے تو کوئی ایسی تقسیم نہیں، غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے مذہب کی، چاہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے. 14 اگست یوم آزادی، جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام جاری ہے، ڈسکشن بھی جاری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک دی شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قائرہ صاحب، آپ کا لاسٹ کمنٹ پہ لینا چاہوں گی اس حوالے سے. آپ نے ایلز آف دا سوسائٹی بڑی زبردست طریقے سے آئیڈینٹیفائی بھی کی، ان کا سولوشن بھی بتایا. اس وقت ہمیں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کا جو ایک بہت بڑا افریت اس کا سامنا ہے.
پھر فتنہ الخوارج جس کی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی ہیں بلوچستان میں، کے پی میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے عزم استحکام ایک شروع کیا گیا، لیکن اس کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکی. سو کیا وجہ ہے کہ کہیں پہ کوئی خامی ہے، کہیں پہ کوئی رکاوٹ رہ گئی ہے؟ اور وہی سوال کہ پارلیمان ان تمام چیزوں کو درستی کا فورم بہترین ہے یا پارلیمان سے باہر زیادہ اچھے طور پہ آغاز ہو سکتا ہے؟ پارلیمان نے اتفاق رائے سے ایک آئین بنایا تھا، ہم وہ نہیں بچا سکے. اس میں تخریف ہوئی، ہم نے 18ویں ترمیم میں دور کی، پھر 19ویں ترمیم، پھر 20ویں، کئی ترمیمیں آئیں. ہم اس پہ اس قانون کو تو چلے کچھ نہ کچھ سیدھا کر دیا، لیکن اس پہ عمل درآمد کیا روح سے ہوتا ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتا. نہ پارلیمان میں ہوتا ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے. یہ بھی آپس میں بیٹھ کے ہم پھر اپنے اپنے دائروں کے اندر بند رہتے ہیں. اب جائیے عدالت جو روز ہمیں آئین کے تحفظ کی قسمیں کھاتی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈفر نہیں کر رہے ہوتے، اس سے بیانڈ بھی جا رہے ہوتے ہیں. اب جائیے دیگر اداروں میں، بیوروکریسی میں، سیکیورٹی ایجنسیز میں، اب جائیے کاروباری طبقے میں، اب جائیے میڈیا کے اندر. کون ہے جو آئین پہ عمل کر رہا ہے؟ کون ہے جو دل سے آئین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ ہاں آپ کے سامنے بیٹھا، لوگوں کے سامنے بیٹھا، میں منافقت سے باتیں کروں گا، نہیں آئین بڑی اعلیٰ چیز ہے، واحد طریقہ ہے، آئین پہ عمل کرنا شروع کر دو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کریں گے کیسے؟ کون کرے گا؟ کیا ویلفلی ہو جائے گا؟ کیا صرف لیکچر دینے سے ہو جائے گا؟ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر کے جن لوگوں کو ہدایت دی تھی، جو ان سے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان میں بہت سارے لوگ اس اصول کو چھوڑ گئے. بڑی لڑائیاں ہوئی ہماری آپس میں. صحیح یہ بات. سبق ہے ہمارے لیے، صرف سرمن سے نہیں. وہاں انسٹیٹیوشن، جب تک کچھ نہ کچھ انسٹیٹیوشن تھے جو بھی آغاز میں بن رہے تھے، جب تک ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ چیزیں کھڑی رہیں، وہ نظام چلتا رہا. چوتھے خلیفہ پہ کام ختم ہو گیا. ٹھیک. پھر بادشاہتیں آ گئیں، نان انٹالرنس آ گئی، جبر آ گیا. اب سوال یہ ہے، کس معاشرے میں، ایک تو میری گزارش ہوگی کہ یہ جو اقلیت ہم کہتے رہتے ہیں، میرے خیال ہے ہمیں یہ اقلیت والا لفظ چھوڑنا چاہیے. یہ ہمارے غیر مسلم پاکستانی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسیح کا فالوور ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، تو یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلم ہیں. یہ ڈفرینس زیادہ بہتر رہے گا. ہم کوئی اقلیت کہہ کے ان کو بالکل مائنورٹی میں یا تھوڑی تعداد کے حوالے سے کر لیتے ہیں. ہم سب ایک ہیں. اگر ہم ایک ہیں تو پھر ہم پاکستانی ہیں. یہ بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے قائرہ صاحب. دوسری گزارش یہ ہے کہ کیا ہم تحفظ دیں گے مائنورٹیز کو؟ نہیں دے سکتے. یہ عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں، نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ جب ہم اس ملک کے مسلمانوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، جو ہماری فوج پہ حملے کر رہے ہیں، جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جو فاٹا میں لڑائی لڑ رہے تھے، جو آج کے پی کے اندر لڑائی لڑ رہے ہیں، جو بم پھوڑ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کس کے نام سے لڑائی لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں. وہ بھی اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ارے اگر مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے تو غیر مسلم کیسے ہو جائے گا؟ اور کیسے ہم لوگوں کو کہہ لیں گے کہ آپ اپنے دلوں سے دور تک ختم کر دو؟ ابھی تک تو ہم محفوظ ہیں کہ ہم اسلامی ریاست کے کنارے مارتے رہتے ہیں. ہمیں آئینی حکومت چاہیے، آئین پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. قائرہ صاحب، یہ بہت اہم باتیں آپ کر رہے ہیں. آئی وش کہ میرے پاس پروگرام کا ٹائم زیادہ ہوتا، بٹ آئی ایم سوری کہ مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے. یہاں پہ پروگرام کلوز کرنا ہے. قمر زمان قائرہ صاحب، رمیش سنگھ اروڑا صاحب، کھیلداس کوہستانی صاحب اور عامر مغل صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین 14 اگست آپ سب کو بے حد مبارک ہو، اور I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.